मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो ये चीजें हम देख रहे हैं सोसाइटी में, उधर बैठे होंगे गटर के ढक्कन पे ना, कराची में तो बहुत नजर आ रहा है, घर जाएगा तो ऐसे जैसे पता नहीं जानता ही नहीं है, जाएगा अपने कमरे में जाके सो जाएगा। औरत को इज्जत चाहिए भाई शौहर से, वो चाहती है जैसे मुझे मेरे बाप के घर में इज्जत मिली है वो इज्जत कहाँ मिले। और याद रखो, बाप के घर में जितनी इज्जत मिली है शौहर के घर में उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। रुखसती का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम में ये है कि अब इसकी नेचुरल लाइफ शुरू हुई है। अब आप बताओ, पहले ज्यादा इज्जत मिल रही थी, अब पिट रही है, वहां जाके गालियां ताने सुनने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना। फिर शादी तो खुशी के लिए की थी, खुशी के बजाय ये क्या हो रहा है, गम। अब आप मुझे बताओ, आजकल शादियों के बाद मसाइल कम होते हैं या बढ़ जाते हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ने का मतलब ये कि ये उस नहज पे हो नहीं रही जिस तरह इस्लाम ने कहा है। जॉइंट फैमिलियों में तो, गांव देहातों में तो बहुत ही ऊटपटांग हरकतें हो रही हैं। देवर भी उस पर मुसल्लत हुआ है, वो अलग ऑर्डर चला रहा है, वो अलग बदतमीजी से बात कर रहा है। कोई नौ उम्र कंवारी लड़कियां कहीं शादी हो गई चली जाए ना, ऐसे जैसे वो पता नहीं कोई मासी रख ली है घर में आपने। सिर्फ एक हदीस में अक्सर जगह लोगों को सुनाता हूं, क्योंकि ये हदीस मोटिवेशन के लिए काफी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में पानी उस जगह मुंह लगा के पीते थे जहां हजरत आयशा ने जिस जगह मुंह लगा के पानी पिया था। कोई बांदियों के साथ, लौंडियों के साथ, गुलामों के को ये रिस्पेक्ट देता है कोई? तो यार दीनदारों में भी ये क्या चल रही है, अबे तबे से बात, तमीज नहीं है, कुत्तों की तरह भौंक रही है। ये अल्फाज माजरत मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये लफ्ज बोलना, लेकिन सिस्टम यही चल रहा है मार्केट में। वो जो सासें इस वक्त बयान नहीं सुन रही उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो सुन रही हैं वो नहीं, वो तो बहुत नेक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अलावा बास सासें जब बच्ची घर से रुखसत होकर आएगी, उसको बेचारी को रोटी पकानी नहीं आती, ये नहीं आती, वो वगैरह वगैरह, फौरन स्टाइल क्या होता है, यार हाथ पकड़ के उसको मोहब्बत से समझा दो, बता दो, इज्जत दो, यार तुम्हारे घर का फर्द है, रिस्पेक्ट दो। नहीं आती तो क्या ये कोई इतना बड़ा मसला है यार? फौरन स्टाइल क्या होगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोटी पकाना नहीं सिखाई। ये डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल की लड़कियां भी पूरी हिसाब किताब से, ईंट का जवाब पत्थर से, वो फौरन तवे से रोटी उठा के बोलो नहीं सिखाई, जो बताओ क्या जाओ, नहीं सिखाई। पहले वो बेचारी ठिठर के ना खुदकुशी करती थी आखिर में जाके, या डिप्रेशन की मरीज बन जाती थी। अब वो कह रही है मैं खुदकुशी करवा के जाऊंगी, करूंगी नहीं। तो ये स्टाइल चल रहा है। तो अखलाक नहीं है, तमीज से बात नहीं है, इज्जत नहीं है। दोस्तों के साथ तो, बॉस के साथ तो वही अंग्रेज वाला हिसाब है। कस्टमर के साथ बड़ा अच्छा है, अपने बाप को साला ओल्ड हाउस में दाखिल कर रहा है। यार तू कर क्या रहा है मेरे भाई? तो सबसे पहले तो तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरे भाई हैं, तेरी बहनें हैं, तेरी बीवी हैं, तेरे बच्चे हैं। वो तो है ही नहीं, जो हैं उनकी बात कर रहा हूं। बस तो शॉर्ट होते जा रहे हैं बच्चे मार्केट से, दो एक हिसाब किताब बन रहे हैं ही नहीं। तो अब क्या हुकूक? मुझे लोग कहते हैं बच्चों के हुकूक पर बात करें। मैंने कहा जब बच्चे होना शुरू हो जाएंगे कौम के तो फिर हम हुकूक पर, अभी तो बच्चे हमारे अल्लाह के शुक्र हैं, थोड़े बहुत हैं अल्लाह ने दिए। तो मुझे तो पता है बच्चे क्या होते हैं। तो बच्चे कहाँ हैं? एक आध को बच्चा थोड़ी कहते हैं उसको, वो तो खुद ही पल जाएगा यार। बेड पे खुद ही बड़ा होते होते एक दिन पलंग से नीचे उतर जाएगा। उसको पालने वालने की जरूरत नहीं, इतनी टेंशन न लिया करो उसकी। और ख़वातीन से मैं हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ, जोर से मैंने कह नहीं सकता, ये जो मियाँ टाइप की चीज़ें अल्लाह ने आपको दी है ना, मियाँ टाइप की, आज हमारा जो लिबरल सोसाइटी है ना, वो औरत को मर्द से आज़ाद करने में लगा हुआ है। वो कहती ये कि क्यों मियाँ के हुकूक क्यों हैं? अगर औरत मर्द की मातहती से आज़ाद हो गई ना, उसका हशर वो होगा जो वहाँ की बुढ़ी औरतों का है। मैं बार बार एक जुमला आजकल रिपीट कर रहा हूँ, गोरी औरतें शादी नहीं करती कि शौहर की टेंशन पालनी पड़ेगी। हालांकि वहाँ शौहर के वो हुकूक नहीं है जो इस्लाम में है, वहाँ तो कोई हुकूक ही नहीं है ना। वो कहेंगे जो मर्जी करना है। और शौहर पे भी वो हुकूक औरत के नहीं है जो इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने तो पूरी पाबंदी शौहर पे डाल दी ना कि गैस बिजली का बिल कौन देगा भाई? शौहर देगा। और औरत को ये कहा कि तुम इसकी इताअत करना है तुमने। तो गोरा नहीं सिखाता औरत को कि तुमने शौहर की इताअत करनी है। गोरा ये सिखाता है कि औरत को कि देखो सब आज़ाद हैं, विमेन राइट्स हैं, किसी औरत ने शौहर की इताअत नहीं, अपनी मर्जी से करनी है करो, कोई ऑर्डर नहीं चलेगा। आई बात समझ में? जब घर से निकलना है तो शौहर से पूछने की टेंशन की ज़रूरत, बोलो ना, नहीं। शौहर को ये कहा कि तुम्हारे ज़िम्मे इसको खिलाना पिलाना
نہیں ہے. تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے, تو بیوی کیا ہے بھائی. ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں. اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ, بہت ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا, ابا کو نہیں پوچھ رہا, اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی. خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ, شوہر کی اطاعت عورت پر, آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, منہ سے بول لیں, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے, دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دی. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے, اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات, بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں, ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے, شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں, خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے, شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی, بولو نا, لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں, وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو دو چار باتیں کر کے, ایک دو باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا, یہ بنانا ہے, وہ بننا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ, نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, آٹھواں ہو, چھٹا ہو, دسواں ہو. نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا. اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے.
آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے, آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ, وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں, میری تنخواہ اتنی, اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل, کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا, تھوڑا سا بچانا بھی ہے, اور بھی غم ہے زمانے میں یار. درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو, اللہ تو اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر کی. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر کو. اب آپ مانیں اس کی بات. اس نہیں جی, پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں, جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کت کے ہیں, میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا, ساس کا فون آیا, وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد, فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے, میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا. پکڑنے والا کون ہے آخرت میں؟ وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو. اس تکلف کی. ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹیو دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹیو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹیو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے. واللہ بھائی کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی یہ سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو, تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو ومبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے, آ کے وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنیں اس کو
چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات, جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ اس کو, یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام, اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو, لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو, تمیز سے بات کرو, ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات, ہاں ہاں ہو, گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے, یہ سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست, وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتہ نا, لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو اگر آپ اسلام کو سپیریئر سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس نے لا نازل کیا ہے آسمان سے, اس کا لا کہتا ہے عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی, اس سے محبت بھی کرے گی, اس کو عزت بھی تعظیم بھی کرے گی اس کی, اور میاں کا درجہ اللہ نے ایک درجہ اونچا. اور اگر میاں اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو وہ بیوی پہ خرچ بھی کرے گا, سخاوت دکھائے گا, اور اس خرچ کرنے میں اس کی توہین نہیں کرے گا, تانے نہیں دے گا کہ تو اپنے گھر سے 4 چیتڑے لے کر آئی تھی, باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. سمجھ میں, یہ تانے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو دوسری بات, اللہ کا قانون میں کمپیئر کر رہا ہوں نا, جو ہمارے خلا کا بھی یہی مسئلہ ہے. پہلے کسی مفتی سے فتویٰ لے لو کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں. تجارت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. تجارت میں اللہ نے بھی کچھ قوانین دیے کہ نہیں دیے, ایک بین الاقوامی قوانین ہے, آپ ان کو بھی فالو کریں, لیکن کچھ اللہ کی بھی تو ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, اگر آپ اللہ کو سپیریئر سمجھتے ہو, آپ کو سودی لین دین کی اجازت نہیں, حالانکہ گورنمنٹ میں جائز ہے, بینکوں سے سود مل جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لے لو, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی, میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کنٹری کسی کنٹری کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو بارڈر سیل ہو جاتا ہے. اب وہاں سے کوئی بھی بندہ بارڈر کراس کر کے آ گیا نا, اس کو شوٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے, اور اس کی ہر چیز حلال ہوتی ہے, اس کی جیب سے جتنے پیسے نکلے ریاست کے ہیں, ہر چیز. اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا جرم, اللہ کہتے ہیں تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا نا, 1 روپے بھی اس پہ مشروط لے لیا نا, تو میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ. گورا کہے گا اس میں کیا خرابی ہے, یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, دونوں راضی ہیں, اس کی ضرورت اس وقت پوری ہو گئی تھی, اب اس ضرورت پوری ہونے کے بدلے میں یہ اس کو 1 روپیہ زیادہ دے رہا ہے, تو کیا مولویوں کو پیٹ میں روڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اب ان لوگوں نے اپنے منجن چلائے ہوئے بیٹھ گئے, کیا ہو رہا ہے یار. یہ اعتراض مشرکین مکہ نے کیا تھا. یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ کہ بھائی جب ہم قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں اس میں بھی تو پروفٹ زیادہ ہی ہوتا ہے نا, تو اگر سود کے ذریعے لے لیا تو کیا جا رہا ہے. تو اللہ میاں نے کوئی لاجک پیش نہیں کی اس حکم کی کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے تو سود میں یہ خرابی ہے, تو قسطوں کے کاروبار اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یہ ایسا کچھ نہیں اللہ میاں نے کہا. اللہ میاں نے کہا کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں, میں تمہیں رزق دیتا ہوں, تو میری مرضی چلے گی. یہ جو قسطوں کی بیع شرا ہے نا, اس میں اور سود میں فرق یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, میں نے اس کو حلال کیا ہے اور اس کو کیا کیا ہے, حرام. مسلمان کے لیے اتنا فرق کیا ہے, کافی ہے, بس اتنا کافی ہے. آگے مسلمان اس ٹینشن میں نہیں جاتا کہ کیوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بس سود کیا ہے, حرام ہے. آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت ہو رہی ہے, قبضہ کیے بغیر آگے کسٹمر کو چیز پہنا دی جاتی ہے. گورا تو کر رہا ہے, دبا کے یہ بزنس کر رہا ہے, آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ایک چیز ڈیلیور ہوئی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے, آپ خریدی آپ نے ہے نہیں ابھی, اور آپ آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں. بیچ کے آپ یہ کہتے ہیں میں اس سے خرید کے پھر اس کو پہنچا دوں گا. اسلام میں یہ کیا ہے, لا تبع ما لیس عندک. نبی نے حکم دیا جو چیز ابھی تمہارے پاس نہیں ہے, یعنی تمہارے قبضے میں نہیں ہے, ملکیت تو دور کی بات,
بعض دفعہ ملکیت آ جاتی ہے, ہینڈ اوور نہیں ہوتی, وہ صرف ملکیت کا, صرف پلاٹوں میں, جائیداد میں ایسا ہے کہ قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں آپ. باقی جن چیزوں میں بھی قبضہ ممکن ہے, جن کو منقولی موویبل اشیاء کہتے ہیں, پلاٹ اور مکان تو موویبل نہیں ہوتے نا, تو جو بھی موویبل اشیاء ہیں جن کو قبضے میں دیا جا سکتا ہے, اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ ان کو قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اگر بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اب گورا یہاں بھی کہے گا یار کیا اس میں ٹینشن کیا ہو رہی ہے یار, ہے بھائی کیا مسئلہ ہے, یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر بیچ دی, ابھی نہیں اٹھائے تو کیا اس کو نہ اس کو کوئی نقصان ہے, نہ بائر کو نہ سیلر کو, تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ کیوں حرام ہے؟ پھر بہت سے لوگ تاجروں کو مشورے دیتے ہیں یار ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے چکر میں ہی نہ پڑا کرو, یہ تمہیں ٹینشن میں ڈالیں گے. تو آپ نہ پڑھو مولویوں کے چکر میں بھائی. اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو اللہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے قانون کو فالو نہیں کرتے میں ان کو قیامت میں چھوڑوں گا نہیں, میں سزا دوں گا ان کو. ہاں آن لائن ٹریڈنگ میں اتنی جائز ہے کہ آپ بیچنے کے بجائے بیچنے کا وعدہ کر لو اس سے. آپ کسٹمر سے یہ کہو کہ یہ پروڈکٹ ہے, آپ نے اگر اس میں دلچسپی لینی ہے تو اتنے روپے کی میں آپ کو بیچوں گا, اگر آپ خریدنے کا وعدہ کرتے ہو تو بتاؤ. ابھی بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ آپ نے کر لیا, پھر آپ وہ پروڈکٹ اپنے قبضے میں لو. خود قبضہ نہیں کر سکتے, کسی وکیل سے, کسی بندے سے قبضہ کرا لو, یار تو میرے طرف سے وکیل بن کے, نمائندہ بن کے اس پہ کیا کر لے قبضہ. قبضے میں اتنا بھی کافی ہے, دکان میں ایک چیز رکھی ہوئی, یار تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ لگا کے الگ کر دے, یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا. نہیں یاری بات. تو کوئی بھی نمائندہ وہاں پر ہو کہ ہاں بھائی یہ ہینڈ اوور, اب میں اتنا قبضے میں آ گئی کہ اس کے استعمال کے لائق بن گئی ہے میرے, یعنی رسک منتقل ہو جائے. جلدی سے میں ایک سمجھا کے یوں سمجھتا ہوں, دیکھو ایک گودام میں گندم کی بوری پڑی ہوئی ہے, بہت ساری بوریاں, ایک بوری کس کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی. اب گودام میں آگ لگتی ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے, کس کا نقصان ہے؟ جس سے آپ نے خریدی ہے. کیوں؟ آپ کہو گے یار مجھے قبضے میں تھوڑی دی تھی, ابھی تک تو تمہارے قبضے میں تھی. تو اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اب وہ گندم کی بوری ہلاک ہوتی ہے تو اس کا نہیں بلکہ کس کا نقصان ہو؟ آپ کا. اس کو کہتے ہیں رسک منتقل ہو گیا, رسک ٹرانسفر ہو گیا, اس کے رسک سے نکل کے آپ کے رسک میں آ جائے. جب اس رسک میں آ جائے گی پھر آپ کے لیے اس پہ پروفٹ کمانا جائز ہوگا. اس سے پہلے کنڈیشن میں آپ اس سے پروفٹ نہیں کما سکتے. تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں میں تمہیں بیچوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو خرید و فروخت کے مسائل علماء سے پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پوچھیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن. پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آپ نہیں پوچھیں گے تو اللہ پوچھے گا. تو مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے, ہمارے محلے میں اللہ معاف فرمائے ایک خاتون لڑکی تھی, بیچاری کو طلاق ولاق ہوئی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا. اب وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, وہ بھاگتا ہوا میرے پاس, یہ عجیب قسم کی لڑکی ہے, مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, یعنی مجھ سے شادی کر لو, لے کے بھاگ جاؤ. تو میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا میں محترمہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی مطلب میں آپ کو تحفظ دے دوں گا تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے نا, میں بھی تو اپنے گھر سے بے گھر ہو جاؤں گا, مجھے بھی تو کوئی پھر لے کے بھاگے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا یہ وہ بہاری تھے, بہاری لوگ باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں. میں نے کہا یار بڑا ٹکا کے جواب دیا تم نے کہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے, تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی تجارت میں آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے.